अस्सलाम वालेकुम, नादे बलोच हाजिर खिदमत हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सक्लूसिव वेव्स और मेरे साथ खालिद मुस्तफ़ा साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे जनाब कि कीमतें जो पेट्रोलियम मसनूआत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, हर हफ्ते कीमतें बढ़ रही हैं, इसका हुकूमत कंट्रोल कैसे कर पाएगी और आने वाले दिन में पाकिस्तानी कौम को इसके जो जंगी जो असरात हैं उसको कितना डैमेज करेंगे, क्या होने जा रहा है। और साथ ये भी बताएंगे कि इस्लामाबाद में बड़ी यानी कि 4 ममालिक का जो इजलास हुआ है वज़राए ख़ारजा का, उसका नतीजा क्या निकला है कि अचानक इसहाक डार साहब चाइना चले गए। खालिद साहब बहुत शुक्रिया। हुकूमत के पास क्या वे आउट है इस सारी सूरत हाल से निपटने का? नादर बलोच साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। आज सोहेल भट्टी साहब जो हैं किसी ज़ाती मसरूफियात की वजह से नहीं है, तो वेलकम टू द एक्सक्लूसिव वेव्स। और हमारे जो नाजरीन हैं और जो हमें सुनते हैं देखते हैं, तो उनकी तरफ से मैं आपको वेलकम करता हूँ। आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, ये रेलिवेंट है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हम एक इंपोर्ट लेड इकोनॉमी है। हम क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा बाहर से मंगवाते हैं और फिनिश्ड जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर से मंगवाते हैं। वो दुनिया में बहुत महंगी हो गई हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर ब्रेंट जो है वो $109 का होता है, तो जहाँ से हम मंगवाते हैं वहाँ पे $135 पर बैरल होता है। बड़ा फ़र्क है, क्योंकि हम जो मंगवाते हैं वो दुबई से और ओमान प्राइस के मुताबिक मंगवाते हैं, तो उसमें और आम ब्रेंट जो है उसमें बड़ा फ़र्क है। उस क्रूड में, ब्रेंट क्रूड में, और जो हमारा क्रूड है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है और बहुत ज़्यादा कीमत है उसकी। अगर वो 109 का है तो जहाँ से हम मंगवाते हैं उसकी कास्ट जो है आजकल वो $135 पर बैरल की है। तो यानी कि आप कह सकते हैं $20-25 का फ़र्क वहीं पे आ जाता है। दूसरा, जब वो यहाँ पे पहुँचता है तो $10 उसकी कास्ट पड़ती है हमारे यहाँ पे पहुँचने की। हमारे पोर्ट में वो क्यों हाई प्रीमियम है, वार का माहौल है हर तरफ, तो इंश्योरेंस कवर ज़्यादा बढ़ गया है और जो है फ्रेट वो भी बढ़ गया है। अगर आप मैं कहूँ कि जो अगर हम अब फुजेरा से एक मंगवा रहे हैं अपना एक कार्गो, तो पता है उसकी पहले कीमत क्या थी फ्रेट की? $1 मिलियन पे आता था, अब वो $4 मिलियन पे पहुँच रहा है। इसी तरीके से जाम्बू से अब आ रहे हैं हम, जाम्बू यानी सऊदी अरब से हम मंगवा रहे हैं, तो जाम्बू से पहले $4 मिलियन पर कार्गो कास्ट होती थी, अब वो $10 मिलियन की पर कार्गो कास्ट है। और इसी तरीके से जो इंश्योरेंस होती थी पहले 0.25% होती थी, अब 10% हो गई है इंश्योरेंस कवर। उस वजह से ये सारे फैक्टर जब मज़ीद बढ़ जाते हैं और कीमत भी बढ़ी हुई है, तो उस वजह से पाकिस्तान में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़। बलोच साहब, पहले हफ्ते में जो पास ऑन किया था, आपको पता बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ था, ₹55 पर लीटर जो था वो बढ़ा दिया था, नोइंग द फैक्ट कि हमारे पास 28 दिनों का स्टॉक था और वो हमने सस्ते दामों खरीद के रखा हुआ था, लेकिन वो गवर्नमेंट ने जाती की थी। लेकिन हुआ क्या कि अगले जो 3 हफ्ते हैं गवर्नमेंट ने पास ऑन नहीं किया कोई भी इंक्रीज़, वहीं पे उन्होंने विद हेड कर ली है। और इस तरीके से उन्होंने 125 अरब रुपए की जो है ना शॉक वो गवर्नमेंट ने अब्जॉर्ब किया है, उन्होंने हम तक पास नहीं होने दिया। सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे हैं कि वो हर हफ्ते जो है वो 25 से 46 अरब रुपए या 56 अरब रुपए जो है वो उसका शॉक अब्जॉर्ब करे और लोगों को कहे जी कि हम आपको सस्ती पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देंगे और आप जो है जितनी मर्जी गाड़ियाँ चलाएं, जो मर्जी करते फिरें, कोई मसला ही नहीं है। तो ये गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस नहीं है। ये भी हमें याद रखना है कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, तो फिर होगा क्या करें। सूबों से बात की तो सूबों ने कहा जी कि आप इंक्रीज़ करें। अच्छा, सूबों ने कह दिया? सूबों ने कहा आप इंक्रीज़ करें, लेकिन 4 व्हीलर्स के लिए उन्होंने कहा 4 व्हीलर्स के लिए इंक्रीज़ करें। जब आप इंक्रीज़ करेंगे तो पेट्रोल जो है $400 तक चला जाएगा या उससे ऊपर चला जाएगा, और डीजल $500 तक चला जाएगा या उससे ऊपर चला जाएगा। तो जब ये इनकी कीमतें बढ़ेंगी तो ये खुद जो है डिमांड कम होगी और लोग घरों से निकलना बंद कर देंगे। अगर निकलेंगे भी तो एक गाड़ी में 2-2, 3-3 बंदे करके निकलेंगे, ताकि वो पूलिंग करके निकलेंगे, तो इस तरीके से डिमांड भी कम होगी। लेकिन सवाल पैदा होता है कि हमने जो 2 व्हीलर है यानी कि मोटरसाइकिल का और रिक्शे का, 3 व्हीलर्स का क्या किया जाए। उसके हवाले से बलोच साहब गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि एक, बल्कि काफ़ी हद तक उन्होंने तैयारी भी कर ली है कि एक ऐप लॉन्च कर रही है जिसको हम फ्यूल सपोर्ट ऐप कहते हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने उस पर जो है
برین اسٹارمنگ کی ہے, میٹنگ ہائی لیول میٹنگ تھی. تو اس میں پہلے تو انہوں نے پیٹرولیم پروڈکٹس کی اویلیبلٹی کا بتایا, کتنا اسٹاک پڑا ہوا ہے, کیا معاملہ ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ جو ان پریویلیج لوگ ہیں, یعنی جس کے پاس موٹر سائیکل ہے یا رکشا والے ہیں, ان کو ہم جو ایگزسٹنگ پرائس ہے نا اس وقت کی, اس پہ ہی رکھیں گے اور ان کا انکریز نہیں کریں گے. وہ ایک ایپ کے تھرو ان کو رجسٹر کریں گے. اس وقت پاکستان میں 12,000 جو ہے نا ہمارے پاس پیٹرول پمپس ہیں. ہر پیٹرول پمپ کو 2 موبائل دیے جائیں گے. ان میں جو رجسٹرڈ موٹر سائیکل اور رکشا والے کے نمبر وغیرہ ہوں گے تو وہ وہاں سے ان کو پیٹرول وغیرہ دیں گے. اچھا, تو وہ جو ایپ ہے اور وہ جو اخراجات آئیں گے سارے, وہ صوبہ نے کہا ہے کہ اس میں ہم پارٹیسپیٹ کریں گے, اس میں ہم کنٹریبیوٹ کریں گے پیسے. ٹھیک ہے نا, کہ جو 2 ویلر یعنی کہ موٹر سائیکلوں کے لیے اور جو 3 ویلرس رکشا وغیرہ کے لیے, ان کے لیے تو ہم کر دیں گے. لیکن جن کے پاس گاڑیاں ہیں, میعاد مقرر ہوگی کہ رکشے کو اتنا دینا ہے پر ڈے, موٹر سائیکل کو اتنا دینا ہے. انہیں بھی اس کے بارے میں بھی فائنلائزیشن ہونی ہے. اب جو ہے نا یہ جب سارا مکمل ہو جائے گا پلان, تو پھر جو ٹاپ لیڈرشپ ہوگی نا وہاں پہ جائیں گے. یعنی ہو سکتا ہے اس میں پریزیڈنٹ صاحب بھی آ جائیں, اس میں سندھ گورنمنٹ کے نمائندے بھی آ جائیں, اس میں KP کے نمائندے بھی آ جائیں, بلوچستان کے نمائندے بھی آ جائیں, اور اس میں ہو سکتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف بھی بیٹھے ہوں. تو وہاں پہ یہ پھر جب اوکے ہو جائے گا تو پھر جو ہے نا اس صرف ایپ کے حوالے سے, اور یہ جو ہمارا جو یعنی 2 ویلرز اور 3 ویلرز کے لیے جو سبسڈی دینی ہے اس میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ صوبے کریں گے. لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم گاڑیوں والوں کو کسی قسم کی رعایت نہیں دیں گے. گاڑیوں کو پورا پاسن کریں, جتنی باہر انکریز ہو رہی ہے اتنی ادھر بھی انکریز کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملہ چل رہا ہے. تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ فیوچر میں یہ ہونے جا رہا ہے. جو دوسرا کوشچن ہے نا بلوچ صاحب, وہ یہ ہے کہ فارمولہ جو ہے, جب آپ دریا کو عبور کر رہے ہوں اور آپ مڈل میں ہوں اور کوئی کہ یار گھوڑے چینج کر سکتے ہیں آپ؟ قطعاً نہیں نا. تو یہ ایک گورنمنٹ کا کچھ 2-3 کیبنٹ ممبرز ہیں, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو فارمولہ نا ابھی آپ چینج کریں پرائسنگ فارمولہ وین یو آر ان دا مڈل آف دا کرائسس. ٹھیک ہے نا. اور تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیز, ریفائنریز جو ہیں وہ فیول لے کے آ رہی ہیں, تو جو ایگزسٹنگ جو فارمولہ ہے اس کے مطابق چلیں بھائی. جب کرائسس سے آپ نکل جائیں تو پھر یہ جو ہے نا آپ پرائسنگ فارمولہ چینج کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ ہوا یہ ہے کہ مصدق ملک صاحب آپ جانتے ہوں گے, کافی متحرک کیبنٹ ممبر ہیں, انہوں نے بلوچ صاحب کوئی نیا فارمولہ جو ہے نا اس کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے آگرہ کو اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے کل بھی میٹنگ کی 9:30 بجے رات کو, اور صبح بھی میٹنگ کی کہ یہ فارمولہ جو ہے نا آپ اڈاپٹ کریں. اور وہ فارمولہ کیا ہے؟ وہ فارمولہ ہے وہ پرانے والا, کہ آپ جو ہے نا منتھلی بیسس پہ پرائسز جو ہے نا وہ جو ہے نا ڈٹرمن کریں, یا فور نائٹلی بیسس پر. ابھی ہم بڑی مشکل کے ساتھ سفر کرتے ہوئے منتھلی بیسس سے فور نائٹلی بیسس سے ہوتے ہوئے ہم ویکلی بیسس پہ آئے ہیں, اور ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ جانا چاہیے اور یا پھر آورلی بیسس پہ جانا چاہیے جیسے یورپ میں ہو رہا ہے. یعنی اس سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں جو بھی مہینے کی یا 15 دن کی جو ایوریج پرائس ہوگی اس کے حوالے سے ہم جو ہے نا فارمولہ وہ تشکیل دینا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ جو بھی میٹنگس ہوئی ہیں اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے, انڈسٹری والے جو نمائندگان تھے, مزے کی بات یہ ہے کہ جو منسٹری کے جو لوگ تھے انہوں نے اس فارمولے کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ کس قسم کے, یعنی آپ ایک کرائسس میں ہیں, آپ نے اس کرائسس کو کوپ ود کرنے کے لیے 2-3 چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. کہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آئل امپورٹ بل حد سے زیادہ نہ بڑھے. دوسرا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اویلیبلٹی ہونی چاہیے, اور اویلیبلٹی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, اور اس کے لیے آن ٹائم گورنمنٹ نے کام کیا ہے. اگر ہم دیکھیں انڈیا کو تو انڈیا میں لائنیں لگی ہوئی ہیں, انڈیا میں بڑا برا حال ہے. وہاں پہ نہ پیٹرول مل رہا ہے, نہ LPG مل رہی ہے, نہ LNG مل رہی ہے. تو بنگلہ دیش میں بھی صورتحال جو ہے وہ اتنی مختلف نہیں ہے انڈیا سے, لیکن پاکستان میں خاص کر یہ پینک نہیں ہے, پینک لائک سچویشن نہیں ہے. لیکن اس حوالے سے تو میں گورنمنٹ کو کریڈٹ دوں گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اب ان دا مڈل
آف دا کرائسس آپ جو ہے فارمولا جو ہے اس کو چینج کر دیں پرائسنگ فارمولا کو، تو وہ تو پھر فیزیبل نہیں ہوگا. وہ جو پیٹرول یا ڈیزل یا جو ہمارا کروڈ آئل جو ریفائنریز لے کے آ رہی ہیں یا آئل مارکیٹنگ کمپنیز لے کے آ رہی ہیں وہ تو نہیں پھر لائیں گی، پھر تو کرائسس ڈیولپ ہو جائے گا. لہٰذا اس قسم کے جو انٹرونشنس ہیں اس سے گورنمنٹ کا جو دوسرے جو کیبنٹ ممبرس ہیں ان کو باز رہنا چاہیے، اور یہی جو ہے نا وقت کا تقاضا ہے. خالد صاحب نے سوال کیا تھا کہ ہمسایہ ملک ہے ہمارا ایران، اب تو امریکہ نے پابندی ہٹا دی ہے ایک ماہ کی دی، تو یہ بارڈر کے ذریعے لا کر آپ اس بحران سے نمٹ نہیں سکتے؟ یہ بڑا عمدہ کوشچن کیا آپ نے. اس کی 2-3 وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ایران کا جو تیل ہے اس پہ سینکشنز ہٹا دی گئی ہیں، یہ بڑا ٹرکی کوشچن ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ جو پہلے جو سمندر میں فلوٹ کر رہے ہیں نا جہاز شپ ایران کے جنگ سے پہلے کے، ان پہ یہ پابندی ہٹائی گئی. اچھا، ان سے ٹھیک ہے نا. اب وہ ہو گئے ہیں ڈسٹریسڈ کارگوز اس کو کہتے ہیں بلوچ صاحب، جس نے اپنی منزل تک پہنچنا تھا لیکن کسی وجہ سے پہنچ نہیں سکا، یا جس نے خریدنا تھا وہ کسی وجہ سے وہ خرید نہیں سکا، تو وہ ہو گیا ڈسٹریسڈ، یعنی وہ اب آوارہ گردی کر رہا ہے. تو ان کے حوالے سے یو ایس اے نے کہا ہے کہ یہ میں سینکشن ہٹاتا ہوں، یہ آپ خرید لیں تاکہ مارکیٹ میں جو بڑھاوا آ رہا ہے پرائسز میں یہ کمی ہو. لیکن ہوا کیا ہے، ایک اور بہت خوفناک سی چال رشیا نے چلی ہے. رشیا نے کہا ہے کہ میں 1 اپریل سے، یہ کل سے، آج 31 ہے، کل سے 1 اپریل سے لے کے 31 جولائی تک اس نے کہا ہے کہ میں نے پیٹرول جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پھینکنا ہی نہیں ہے. اب جب کہ وہ اپنی تمام سکویز کر لے گا، پیٹرول کو نہیں جانے دے گا مارکیٹ میں، تو آپ اندازہ کریں پیٹرول کہاں پہنچے گا، $200 پہ جائے گا نا. یہ رشیا کیوں کر رہی ہے اقدام؟ یہ رشیا ان کو ہیٹ دینے کے لیے امریکہ کو اور یورپ کو، ایران سے مل کے. یار آپ چھوڑ دینا، یہ برکس کنٹریز کے حصے ہیں نا. آپ کو یاد رہے کہ رشیا جو ہے اور چائنا جو ہے اور ایران ہے، برکس کنٹری کے متحرک ممالک ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کو؟ تو اب جائے گا یہ جو ہے نا $150 سے $200 پر بیرل جب جائے گی قیمت. تو ابھی آپ کا کیا حال ہے وہاں پہ؟ اتنے زیادہ ڈیمانسٹریشنز امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف کیوں ہو رہے ہیں؟ انہیں ایرانیوں سے محبت ہے؟ انہیں ایرانیوں سے کوئی محبت نہیں ہے. انہیں یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کرنے سے جو امپیکٹ انفلیشن پہ آ رہا ہے وہاں پہ، وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا ہے کہ جنگ ختم کرو. کیوں ختم کرو؟ وہ مامے چاچے تو لگتے نہیں ہیں، نہ رشتہ دار لگتے ہیں ایرانینس کے. اس لیے کہ اس جنگ کی وجہ سے ان کو ہیٹ پہنچ رہی ہے، قیمتیں وہاں پہ فیول کی بڑھ رہی ہیں، اور اوپر سے اگر رشیا جو ہے وہ بند کر دے اور اپنا جو پیٹرول ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہ بیچے تو وہ مزید بڑھیں گی قیمتیں. حالانکہ ٹرمپ نے ابھی پابندی ہٹائی تھی. کوئی نہیں نا مان رہا، وہ اسی لیے اس نے ہٹائی تھی نا کہ یہ بیچے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے نا پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت کم ہو، اس لیے کیا نا. لیکن دوسرے جو ہیں وہ کیا خیال ہے، وہ ابھی بھی وہ یعنی کہ بچے ہیں، وہ بھی بڑے سمجھدار ہیں، کایاں پلیئرز ہیں، دنیا کے بہترین وہ پلیئرز ہیں جن کو ہم ایران کہتے ہیں، رشیا کہتے ہیں، چائنا کہتے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں کر رہا ہے ایسے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو میں نے آپ کو جواب دیا ہے. تو میں نادر بلوچ صاحب آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ آپ کی جو ہے ایران کے حوالے سے بہت زیادہ آپ نے تحقیقی جو ہے نا صحافت کی ہے، اور کل یہاں پہ بڑا کٹ ہوا اسلام آباد میں 4 ممالک کا. اس میں پاکستان نے ہوسٹ کیا، پاکستان نے میڈیشن کی، اس میں سعودی عرب بھی آیا، اس میں مصر بھی آیا، اور ساتھ ترکیہ کے جو وزیر خارجہ تھے ہوئے. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا بات چیت ہوئی ہے، کیا ریکمنڈیشنز انہوں نے فائنلائز کی ہیں کہ اس جو جنگ ہو رہی ہے، جو مسلط کی گئی ہے ایران کے اوپر، اس کا ونس فار آل کوئی سلوشن ہو؟ کیا سلوشن ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ مد نظر رکھیے گا کہ جن کے ساتھ لڑائی ہے وہ بڑے شیطان ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ بات کے پکے بھی نہیں ہے. ٹرمپ جو ہے جگہ جگہ یو ٹرن لینے والا آدمی ہے، اور ان ساتھ اس کا جو دوستانہ ہے، وہ دوستانہ جو ہے اس کا نیتن یاہو کے ساتھ ہے. کس وجہ سے بنا؟ ایپسٹین فائلز کی وجہ سے. تو اب یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ یہ بتائیں کہ کیا اس کا ڈیوریبل جو سولوشن ہے نکل سکتا ہے؟ کوئی گارنٹی دے، کوئی سر مجھے کر سکتا ہے، گارنٹی کر سکتا ہے، ضمانت دے سکتا ہے کہ آئندہ سے لڑائی نہ ہو؟
جو تہران میں باتیں ہو رہی ہیں، جو ہم رابطے کرتے ہیں، جو پوچھتے ہیں، وہ تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے. وہ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے 2015 میں مذاکرات ہوئے، معاملات ہوئے، امریکہ سے ساری چیزیں طے ہو گئیں کہ کس طرح چلنا ہے، کس طرح پابندیاں ہٹیں گی. اوباما گیا، ٹرمپ آیا، اس نے پھاڑ کے یوں پھینک دیا. اس کے بعد اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں 2 مرتبہ، جب پہلے 12 روزہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی 2025 میں، جون جولائی میں، آپ کو یاد ہوگا، جو اسرائیل نے سٹرائک کی تھی، اس وقت بھی عین اس وقت کہ جب آخری حتمی میٹنگ ہونے جا رہی تھی، مذاکرات کی چیزیں طے ہو گئی تھی، اسرائیل کو شہ دیا، اس نے حملہ کر دیا. اب بھی کیا ہوا؟ عمان کو خراب کیا نا بیسیکلی. عمان جس ایک چیزوں کو لے کر چل رہا تھا، انہوں نے آخری سٹیٹمنٹ کیا دیا؟ بہت ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں، وے آؤٹ نکلا ہے، اور اگلی میٹنگ میں دونوں جائیں گے، اپنے حکومتوں سے بات چیت کریں گے اور کسی نتیجے پہنچ جائیں گے. انہوں نے پھر جنگ کر دی. اب اس تناظر میں مجھے بتائیں کہ کیا ترکیہ گارنٹی دے سکتا ہے؟ کیا سعودی عرب گارنٹی دے سکتا ہے؟ جو اپنی بیسز تک نہیں رکوا سکتے کہ ہماری کم سے کم اتنی تو رہنے دو کہ ہماری بیسز استعمال کرو. وہ فیول بھی ڈال رہے ہیں، وہ فضا بھی استعمال کریں، ان کا سمندر بھی استعمال کریں، سب کچھ استعمال کریں. اب جو 4 ممالک یہاں پہ وزرائے خارجہ اکٹھے ہوئے، ساری چیزیں طے ہوئی، اور 1 گھنٹہ بعد کے مسعود پزشکیان سے شہباز شریف صاحب نے، اس 1 گھنٹہ میں کوئی گپ شپ تو نہیں ہوئی ہوگی نا، بہت ساری چیزیں طے ہوئی. اور وہی ہے کہ آخر آپ کے پاس گارنٹی کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس میں سالس بن سکتے ہیں، گارنٹی دے سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. نادر بلو صاحب، کل نا دا مومنٹ یہ جو ڈائلاگ ختم ہوئے اور انہوں نے جانا شروع کر دیا، یعنی جو وزیر خارجہ تھے سعودی عرب کے، وہ سعودی عرب چلے گئے، دوسرے جو وزیر خارجہ تھے مصر کے، وہ مصر چلے گئے، تو اس کے فوراً بعد ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کل. وہ یہ ڈیولپمنٹ تھی کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں، وہ پروٹوکول میں سیدھے وہ چلے گئے چائنا ایمبیسی. یعنی اس کا مطلب تھا کہ وہ انہیں ان پٹ مل گئی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ آپ کے خیال میں کیا لینے گئے ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ چائنا چلے گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایران نے ایک تو یہ کہ فارن آفس ہمیں منع کر رہے ہیں بار بار، ہم تمام صحافیوں کو، کہ مہربانی کریں سرکاری سے ہٹ کے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے کام خراب ہو. ہماری نیک نیتی اور ہماری کوشش ہے کہ یہ جنگ رک جائے. ٹھیک ہے، لیکن ہم جو ازیوم کر سکتے ہیں، جو باتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ یہی ہے، ایران گارنٹی مانگ رہے ہیں، اور گارنٹی وہ دے سکتا ہے، چائنا سے بڑھ کر کوئی گارنٹی جو ایمرجنگ پاور ہے کہ چائنا گارنٹی دے، اور چائنا اس چیز کا اعلان کرے کہ اگر یہ اب ان کا ہے کہ اس کو ہم جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی جارے پھر دوبارہ جرات نہ کر سکے. یعنی جزا و سزا بھی ہونی چاہیے. اگر وہ دوبارہ حملہ کریں تو اس کی سزا کے لیے یا تو نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبران یا رشیا اور چائنا دونوں گارنٹی دے دیں، اور اگر کوئی یہ معاہدے کو توڑتے ہیں اسرائیل، تو پھر یہ ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر یہ ساتھ کھڑے ہوں اور پھر ان کو سزا دیں گے. یہ ہے اصل مدعا. اب دیکھتے ہیں چین کیا کرتا ہے، کیونکہ یہ گئے ہوئے ہیں. اور آپ نے پوچھا کہ جنگ کے، مجھے نہیں لگتا، اور وہ مزے کی بات ہے کہ وہ تو اگلے 4-5 ماہ کے لیے تیار ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل یہ برداشت کر پائے گا. رات کی خبر ہے، 12 چینل نام ہے ان کا، 12، ایک 15 ایک 12 نام ان کا، اس نے خبر دی ہے. وہ یہ کہ جو یہ خطے میں امریکی بیسز ہیں اب وہ شفٹ ہو رہی ہیں ٹورڈز اسرائیل. کیوں ہو رہی ہے؟ کہ جو 13 بیسز تھی، ایران نے اتنا ہٹ کیا ہے کہ اب وہ قابل استعمال ہی نہیں رہی. دیکھیں ان کا جو $700 ملین کا جو اویکس طیارہ تھا، اس کے ساتھ وہ جو دوسرے طیارے تھے جو کہ فیول انجیکٹ کرتے تھے، وہ بھی تباہ کر دیے. اور اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے بحرین میں بھی، اور جو ان کے پانی کے پلانٹس ہیں ان کو بھی تباہ کیا ہے. تو اب یونیورسٹیز پہ بھی انہوں نے ہٹ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایران کی یونیورسٹی کو ہٹ کیا، تو انہوں نے بھی کیا. پھر حیفا میں آج ریفائنری کے حوالے سے جو تباہی ہوئی ہے اسرائیل نے پہلی دفعہ اس کی فوٹیج بھی سرکاری طور پہ وہ جو ہے ایشو کی ہے میڈیا کو. تو ناظرین، ہماری طرف سے آج اتنا ہی، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے پروگرام کو پسند کریں گے، اور اس کو نہ صرف آپ جو ہے لوگوں کی طرف آگے بڑھائیں گے، بلکہ مزید پسند کریں گے اور سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے. تو ہمیں اتنے یہاں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.